बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमरात 11 दिसंबर है और बिल आखिर रावलपिंडी से वो तहलका खेज खबर आ गई है जिसने पाकिस्तान की तारीख को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। मंजरनामा यकसर बदल चुका है और ISPR पाकिस्तान की फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा की प्रेस रिलीज़ में अगली कहानी का इशारा भी मौजूद है। बहरान है और बहरान टलने का फिल वक्त कोई इम्कान नज़र नहीं आता। आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे जो मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि आज या फिर आने वाले चंद दिनों में रावलपिंडी से वो तहलका खेज खबर आ जाएगी जिसके बाद पाकिस्तान की सियासी कहानी यकसर तब्दील हो जाएगी। उस दिन ये तवक्को थी कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी जाएगी। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फोकस्ड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर, जहाँ पर उनका नाम लिए बगैर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई और गुज़श्ता एक हफ़्ता उस गुफ्तगू के गुबार में गुजरा। और फिर बिलाखिर आज जो सज़ा सुनाने का अमल है और फिर जो प्रेस रिलीज़ है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आइंदा के मंजरनामे का भी पता देती हैं और आज के तारीख़ में लम्हे मौजूद में हो सकता है कि ये किसी एक सियासी जमात को सूट करता हो, बेनिफिट करता हो, किसी एक जो है उसको हिट आउट करता हो, लेकिन ये एक ऐसी तारीख़ी तब्दीली है पाकिस्तान में जिसका कोई गुमान नहीं कर सकता था। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में सहाफ़त करने वाले हैं, वो ख्वाब में भी ऐसी खबर नहीं सोच सकते थे कि किसी ताकतवर तरीन ओहदे पर बैठे हुए शख्स का एहतसाब हो सकता हो। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान में जो DGI की सीट है उसके ऊपर बैठे हुए लोगों के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात माजी में लगाए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी शख्स को सज़ा सुनाए जाने का अमल नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का तासुर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जो सज़ा सुनाई गई है वो इस वजह से नहीं सुनाई गई कि उनकी लड़ाई सियासतदानों के साथ थी, क्योंकि इससे पहले इस ओहदे पर बैठे हुए तकरीबन तमाम अशखास की किसी न किसी सियासतदान, किसी न किसी सियासी जमात का उनके हवाले से इल्ज़ामात मौजूद होते थे। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद उनकी अपने इदारे के अंदर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, लिहाजा वो इस अंजाम तक पहुँचे हैं। लेकिन पाकिस्तान का हर वो शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो इस सज़ा के हवाले से कम कम ये ज़रूर सोच रहा होगा कि एक ऐसा दरवाज़ा कि जिसमें मुस्तकबिल में भी एक जो सज़ा और जज़ा का अमल है वो ज़ाहिर है कि जराइम की रोकथाम में मदद देता है। ऐसा नहीं कि लोग उसके बाद जुर्म नहीं करते, लेकिन एक कम से कम बफर जो है वो क्रिएट करती है कोई भी सज़ा और जज़ा का अमल जिसमें किसी ऐसे शख्स को किसी भी ओहदे पर बैठे हुए या फिर इख्तियार रखने वाले शख्स के जहन में ये ज़रूर होता है कि अगर मैं आज ये करूँगा तो कल मेरी किसी मामले पर पकड़ हो सकती है। अब फैज़ हमीद साहब के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात मौजूद थे कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अब उसके हवाले से जो सज़ा सुनाई गई है और फिर आइंदा का मंजरनामा इस पर क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर कुछ रद्द अमल जो है वो भी आना शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से रद्द अमल आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रद्द अमल नहीं आया। जो प्रेस रिलीज़ है इन इट सेल्फ उसमें बहुत सारे इशारे जो है वो मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इससे रिलेटेड कौन सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और हो सकता है कि आज की तारीख़ में ये ज़ाहिर है कि हम इस तमाम मामले को एक ख़ास अदसे से देख रहे हैं, आज के मारूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी तारीख़ी तब्दीली जो है वो अब आ चुकी है, वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो चुकी है आज की तारीख़ से, कि जिसके मुस्तकबिल में बहुत से मुज़मरात होंगे और वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की एक नई तारीख़ जो है उसके बाब में अब हम दाखिल हो चुके हैं। प्रेस रिलीज़ क्या आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो सज़ा सुनाने का अमल है वो किन चार्जेस पर हुआ है और पूरा उसका जो खाका है वो ज़रा सामने रख लें और फिर जो उसमें इशारे मिलते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है और जो रद्द अमल आ रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब, रावलपिंडी साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई।
ISPR کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ ISPR کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ اب اس میں 4 الزامات بنیادی طور پر بتائے گئے، ان پر تھے ایک یہ کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ اب کوئی بھی شخص پاکستان میں کسی اہم ترین عہدے پر بیٹھا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے علم میں آتی ہیں، اس سیٹ پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے ان کو بریفنگز ملتی ہیں، ان کی دسترس جو ہے وہ انتہائی حساس معلومات تک ہوتی ہے، اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ یہ پابندی لگاتا ہے، وہ یہ بار لگاتا ہے کہ ایسی کوئی بھی انفارمیشن جو ان تک پہنچتی ہے اس عہدے پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے ان سینسٹیو انفارمیشن تک ان کی دسترس اور رسائی ہوتی ہے، وہ اس کو لیک نہیں کر سکتے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ الزام جو ہے وہ بھی ان کے اوپر لگایا گیا تھا۔ ساتھ میں اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ اب یہ متعلقہ افراد جو ہے یہ اس کی ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ISPR جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا ہے۔ یعنی یہ جو چاروں کے 4 الزام جو بتائے گئے ہیں، ان چاروں میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق آج یعنی کہ 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ یعنی آج سے آنورڈ 14 سال قید بامشقت کی سزا سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سنا دی گئی ہے۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اور پھر جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے، یہ تمام ظاہر ہے کہ فیض حمید صاحب ان کا مطمع نظر مختلف سورسز جو ہیں وہ اس کے حوالے سے خبریں جو ہیں ان کو سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کچھ صحافی دے چکے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو اپنے گواہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ تو ان کی سائیڈ آف سٹوری اب آنے والے دنوں میں، کیونکہ ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، وہ شاید جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہوئی دکھائی دے۔ پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ ISPR کا کہنا ہے کہ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کی سزا کے بعد یعنی جن 4 الزامات میں سزا سنائی گئی ہے، جو مزید معاملات دیکھے جا رہے ہیں اس میں سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نام جوڑا جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا، تو کیا یہ سبسٹینشیٹ کر پائیں گے؟ کیا اس کے حوالے سے انف ایویڈنس موجود ہے؟ دیٹ از ٹو بی سین کہ فیض حمید صاحب کا رابطہ تھا، یا وہ ان کو کوئی سیاسی مشاورت فراہم کر رہے تھے، یا تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے یا تحریک انصاف کے سیاسی فیصلے ہیں وہ ان پر اثر انداز ہو رہے تھے، یا پھر انہی کے دیے گئے فیصلے تھے۔ اب یہ وہ الزامات ہیں، یہ وہ چارج شیٹ ہے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف پر مشترکہ طور پر لگائی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ساتھ میں سیاسی افراتفری اور عدم استحکام، اس حوالے سے آفیشلی، ان آفیشلی، آن دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ مختلف وزراء یہ بات کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید تھا۔ 9 مئی کے حوالے سے مختلف، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ، اور عمران خان صاحب کا موقف وہ یہ ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کے اوپر جو مزید الزامات، جن معاملات کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے، ان میں سیاسی افراتفری، عدم استحکام اور سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے الزامات شامل ہیں۔ آگے فیض حمید جو ہیں وہ DGI کے عہدے پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ تعینات رہے، وہ DGC رہے، وہ کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ بھی تعینات رہے، اور پھر ان کو بہاولپور بھجوا دیا گیا تھا۔
اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کب ان کا نام پاپ اپ ہونا شروع ہوا، ان کے نام کے حوالے سے مختلف تذکرے جو ہیں وہ میڈیا سکرینز کے اوپر یا اخبارات میں یا پھر سوشل میڈیا پر ہونے لگے، وہ مختلف اوقات میں آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیک والا معاملہ جب ہوا تھا، فیض آباد دھرنا کیس تھا، ان تمام معاملات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام آتا رہا۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور ان لوگوں کے الزامات ہیں کہ یہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس وقت بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، ہینڈل کر رہے تھے، ہماری سزاؤں کے پیچھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا جو ہے وہ تعلق تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سارے الزامات کہ تحریک انصاف کو بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ الزامات ہیں جو ہماری حالیہ جو تاریخ ہے، ماضی قریب کے واقعات میں آپ کو ملتے ہیں، لیکن اب ان بنیادوں کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اس میں کیونکہ ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ کب ان کو چارج شیٹ کیا گیا، کب ان کو تحویل میں لیا گیا۔ 12 اگست 2024 کو جو ہے وہ ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا، اور پھر ان کے خلاف فیلڈ مارشل کورٹ کی جو کارروائی ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی، اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اب تقریباً 15 مہینے جو ہیں وہ لگے ہیں اس تمام پروسیس میں، اور فیض حمید صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ 29 نومبر 2022 کو جس وقت ان کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی بطور چیف آف آرمی سٹاف، جس کے لیے وہ بڑی تگ و دو کر رہے تھے، تو اور وہ ون آف دا ٹاپ کنٹینڈرز ان میں ان کا شمار تھا، اس سمری میں ان کا نام شامل تھا جو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوائی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فیض حمید ہی وہ شخص ہیں جو ملک کے آئندہ آرمی چیف ہوں گے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار میں تھی۔ تو اب ISPR کے مطابق 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں، اور ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی تفتیش میں شامل ہے۔ اب یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس سارے معاملے کو آج کے معروضی حالات میں ایک پولیٹیکل لینس کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کے لیے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مزید سزائیں سنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اوبویسلی پاکستان میں عدالتی عمل ہو، قانونی عمل ہو، اس تمام کے اوپر کہیں نہ کہیں پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ارباب اختیار جو ہیں، جو بڑی طاقتور کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ یقیناً اس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ آج کے حالات میں یہ شاید کسی کو سوٹ کرتا ہو، کسی کے فیور میں جاتا ہو، کسی کے اگینسٹ جاتا ہو، لیکن جب آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں گے کہ یہ ملک جو ہے اور اس کی آنے والی نسلیں، آئندہ کا سیاسی منظرنامہ آج سے 5 سال، 10 سال، 15 سال یا 20 سال کے بعد یہ آج کی سیاسی لڑائی اس موجودہ شکل میں موجود نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اس اہم ترین عہدے پر بیٹھنے والی شخصیات، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور موجود ہوگا کہ اگر آج وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، آج وہ اگر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں، کل کو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس معاملے پر باز پرس ہی نہیں بلکہ سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک بفر ایک طریقے سے جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ کریٹ ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر جو رد عمل آنا شروع ہوا ہے وہ رد عمل دلچسپ ہے، اور اس رد عمل میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنے طور پر اس سارے معاملے کو کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جس کے اوپر آلریڈی بہت سارے کیسز ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں، اور ان کے کیسز کا باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر ہونا یا وکٹمائزیشن کا بھرپور قسم کا تاثر موجود ہے۔ تحریک انصاف کا اس حوالے سے بڑا تگڑا مقدمہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن کیا تو کون سا ایسا میگا کرپشن سکینڈل ہے جو لایا گیا ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جس نے کہا کہ میں عمران خان کے سیاسی نظریے کے ساتھ نہیں کھڑا، اس کو کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، وہ آزاد پھر رہا ہے، جبکہ جو لوگ پولیٹیکلی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، صرف انہی کے اوپر مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں ہر وہ شخص جس نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی اس کو جو ہے وہ چھوٹ دینا، یہ خود یہ تاثر قائم کرتا ہے کہ جیسے یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں کے اوپر چلایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ وہ منظرنامہ ہے جو اب ہمارے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑا خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ بہرحال آج کے پولیٹیکل فیز میں، آج کے موجودہ سینیریو میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی میجر ڈیولپمنٹ ہے جس نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو تبدیل کر دیا ہے۔ ساتھ میں کچھ چیزیں جو اس کے اوپر فوری طور کے اوپر سامنے آئی ہیں ابھی تک، اس میں عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات، ان کا بیان
فیصل وافڈا نے جو گفتگو کی ہے، جو سابق جو موجودہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے گفتگو کی ہے، اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا ہوگا۔ عطا تارڑ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نے بطور پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر ملک میں سازشیں کی، آج کا فیصلہ تاریخی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے بیانات ماضی میں بھی دیے جاتے تھے، آنے والے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو منصور علی خان نے یا ابسا کومل صاحبہ نے جو سوال کیا تھا DGI کی پریس کانفرنس میں کہ اسی پوڈیم سے ماضی میں فلاں فلاں سیاستدانوں کے متعلق فلاں فلاں الزامات لگائے جاتے رہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ الزامات یہ کہا گیا کہ وہ غلط تھے، لیکن آج جو ہے یہ آج کی پولیٹیکل ریالٹی ہمیں یہ ایک خاص طرف جو ہے وہ آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہی غدار ہیں، ماضی میں عمران خان جو ہیں وہ مسیحا تھے اس ملک کے۔ تو یہ پاکستان میں کب تاریخ حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں، اس کے حوالے سے آبویسلی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی سزا کو تاریخی فیصلہ جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی سزا ایک تاریخی فیصلہ اور حق اور سچ کی فتح ہے۔ پاک فوج کا سسٹم بہت مضبوط ہے، قانونی میکانزم بہت مضبوط ہیں، اس معاملے پر ایک لمبا عرصہ شواہد پیش کیے جاتے رہے، گواہان کے بیانات قلم بند کیے جاتے رہے۔ فیض حمید نے بطور پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر ملک میں سازشیں کی، آج کا فیصلہ تاریخی ہے۔ اب اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت کے پاس ایسے شواہد یا پھر فیض حمید کے خلاف ایسے شواہد موجود ہیں، ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جس میں یہ تعلق جو ہے سیاسی بیان بازی سے ہٹ کر ان کورٹ آف لا اس کو ثابت کیا جا سکے، اس میں ٹرانسپیرنسی انشور کی جا سکے، اور ان کو تمام فورمز کے اوپر جب ان کو ایجیٹیٹ کیا جا رہا ہوگا ان کو پروف کیا جا سکے، ان کو ویلیڈیٹ جو ہے کیا جا سکے کہ ہاں یہ جو تمام الزامات ہیں یہ درست ہیں۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے بہت ساری کال ریکارڈنگز، ویڈیوز، آڈیوز ان کا تذکرہ کیا جاتا رہا کہ شواہد موجود ہیں، لیکن ابھی تک وہ شواہد جن کا تذکرہ کیا جاتا تھا وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے، جن کا ایک سے زائد درجنوں مرتبہ رانا ثناء اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کیس کی کارروائی کے دوران جو ہے عدالت میں بطور ثبوت وہ چیزیں پیش کی جاتی ہوں، بطور نیریٹو بیانیہ بنانے کے لیے ان کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر ضرور ایکو کیا جاتا رہا ہے، لیکن آج تک کسی کورٹ آف لا میں وہ چیزیں ابھی تک پروڈیوس نہیں کی گئیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا کسی تعلق کو ثابت کرنے کے لیے کیا ایسی کوئی چیز موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کیا اس کو پیش بھی کیا جائے گا یا نہیں، اس کا فورنزک اور تمام چیزیں ہونے کے بعد اس کا سوال قانونی طور پر موجود ہوگا کہ کیا اس کو عدالت ایکسیپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے۔ پھر جو عطا تارڑ ہیں انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی جانب سے ریڈ لائن کراس کی گئی، ریٹائرمنٹ کے بعد جب سیاسی سرگرمیوں پر قدغن تھی تب یہ پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر بنے اور ان کی پوری سیاسی سپورٹ کی، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ہے وہ 2 سال تک کوئی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کا ظاہر ہے کہ بعد میں تبدیل کر کے اس ٹینیور کو، اس وقت کو بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا تھا، لیکن جہاں تک میری یادداشت درست طور پر کام کر رہی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ اس کو 5 سال تک کیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ 2 سال کی قدغن تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی جیسے واقعات میں انتشار پھیلانا اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنا ان پر ثابت ہوا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس سامنے ہے، ناجائز اختیارات، اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرنا، یہ سب ناقابل تردید ہے، یہ لینڈ مارک فیصلہ ہے، اس سے قانون و انصاف کے نظام کو بہت تقویت ملی ہے۔ اور پھر عطا تارڑ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ فیئر ٹرائل ہوا، بھرپور موقع دیا گیا، اپنے دفاع میں ثبوت اور گواہان پیش کریں، سیاسی معاملات کی بھی تحقیق ہو رہی ہے، سب چیزیں فیض حمید پر ثابت ہو چکی ہیں، سیاسی وابستگی بہت زیادہ تھی، بطور پی ٹی آئی سیاسی مشیر ملک میں آگے بڑھ کر سازشیں کیں اور انتشار پھیلایا گیا۔ 9 مئی بہت سنگین معاملہ ہے، ان کی سیاسی اسسٹنٹ کی سنگین، بہرحال یہ تمام تر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جو فیصل وافڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے، 9 مئی کیسز باقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو کھل کر DGI کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں بیان نہیں کیا گیا تھا اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں فیصل وافڈا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کیسز باقی ہیں اور جس سیاسی پارٹی نے کیا اس کا فیصلہ دیوار پر نظر آ رہا ہے، یعنی فیصل وافڈا کے مطابق وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں سزا جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر بھی سنا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو
ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। फैज़ हमीद और जनरल बाजवा। अब जनरल बाजवा के हवाले से आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं, चेन ऑफ कमांड है, आर्मी चीफ़ कैसे मुबर्रा हो सकते हैं कि उनके इल्म में लाए बगैर उनके नीचे जो है वो बैठा हुआ DGISI या फिर DGC वो चेन ऑफ कमांड को ब्रेक करते हुए इंस्टीट्यूशन विद इन एन इंस्टीट्यूशन चला रहा हो और आर्मी चीफ़ के होते हुए वो ये सब कुछ कर रहा हो और वो उनके ऊपर इल्ज़ाम ना जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बार बार माजी में जनरल बाजवा का नाम लेती रही है, लेकिन फिर उनको बहुत सारे मौके पर शट अप कॉल मिली है और अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जो है इज़ अ नो गो एरिया फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू जो है वो कुछ और मंजरनामा बता रही है। वो ये कह रहे हैं कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वही जनरल बाजवा जिनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि यही वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने अपने इलेक्शन की रात उनको फ़ोन करके उनसे मदद तलब की थी और फिर वो इलेक्शन जीत भी गए थे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा पर ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि कौम बरसों फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, खौफ़ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। ये उनका रिएक्शन है। अब ज़ाहिर है कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ इशारे प्रेस रिलीज़ में और उसके बाद की जाने वाली गुफ्तगू में मौजूद हैं। असल सवाल ये है कि क्या इस तमाम को बिला शक व शुबा इस बात के शक से हटा कर कि इसको किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन और कानून के मुताबिक हर वो जुर्म, हर वो इल्ज़ाम जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म है, क्या उसके मुताबिक सज़ा सुनाई जाएगी या फिर यहाँ पर भी जो है वो कुछ पिक एंड चूज़ होगा? ये वो सवालात हैं, क्योंकि माजी में अब से कुछ वक्त पहले तक ये बातें भी चलती रहीं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वो सुल्तानी गवाह के तौर पर पेश होंगे और उनको माफ़ कर दिया जाएगा, सज़ाएँ इमरान खान के हिस्से में आएंगी। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर होता हुआ दिखाई देगा। कम से कम अगला एक हफ़्ता इसी गालिबन डिबेट में गुजरेगा और फिर देखना ये होगा कि क्या दीगर जिन मुकदमात की बात की जा रही है वो चलाए जाते हैं, वो कब चलना शुरू होते हैं, दैट इज़ टू बी सीन। अभी ज़ाहिर है कि ये इब्तदाई चीज़ है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।